अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है सुनहरी अंगूठी। तो चलिए सुनते हैं। मामा मेरे स्कूल की छुट्टियां होते ही सैरो तफरी करने चलेंगे, दानियाल ने माँ से फरमाइश की। हाँ, और किसी ऐसी जगह जहां हर तरफ सुकून ही सुकून हो, खामोशी का आलम हो। फखर साहब ने बेटे की हाँ में हाँ मिलाई। सच कहते हैं आप, शहर की जिंदगी में तो हर वक्त शोर व गुल ही बरपा रहता है। हर वक्त कुछ ना कुछ अजीब ही होता रहता है। और हम तो रहते भी कराची में हैं, जहां हर वक्त हर बंदे को अपनी जान के लाले पड़े रहते हैं। मिसेज फखर कराची की परेशान कुन सूरत हाल से सच में परेशान हो गई थी। चले जी, फिर तो डन हो गया। जिस दिन दानियाल स्कूल से छुट्टियां होंगी, इस दिन हम भी छुट्टियां मनाने जाएंगे। फखर साहब गर्म जोशी से बोले। पापा, मैं सोच रहा हूँ इस बार किसी जंगल में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। निवाला चिबाते हुए दानियाल ने अपनी राय से निवाजा। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह माफ करे, मुझे तो जंगल का नाम सुनकर ही डर लगता है। बेगम फखर जंगल का नाम सुनकर ही खौफ ज़दा हो गई। ममा, कुछ नहीं होता, ये तो बस फिल्मों ड्रामों में होता है। बड़ा सा शेर, खूंखार अजदहा। दानियाल हंसते हंसते कहने लगा। जंगल में झोंपड़ी, झोंपड़ी में खूबसूरत लड़की, बहुत फिल्में देखने लगे हो दानी। फखर साहब ने बेटे के कान मरोड़े। अंबर, कुछ नहीं होता, दानियाल कह रहा है तो इस बार जंगल में चले जाएंगे। फखर साहब अंबर को मनाने की कोशिश करने लगे। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अंबर खौफ ज़दा हुई। ममा, तैयारी शुरू करें। दानियाल ने हतमी फैसला सुनाया। जी, जो हुक्म जनाब। बेगम, प्लीज मेरी दूरबीन भी रख देना, और दरख्तों पे चढ़ के सारे जंगल का नजारा करूंगा। फखर साहब ने तनबीह की। इस बार जंगल के जंगली जानवर देखूंगा, कितना मजा आएगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, एक कॉपी पेंसिल भी रख लेता हूँ। सब कुछ लिखता रहूंगा और हर चीज की तस्वीरें बनाऊंगा। दानियाल की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हर तरफ पानी ही पानी, पुरसुकून माहौल, बारिश के कतरे हलचल मचाते हुए फखर साहब गाड़ी चला रहे थे कि अचानक बादल जोरों से गरजने लगे और गाड़ी एकदम से रुक गई। अंबर ने घबरा कर फखर को देखा। उफ पापा, इतनी बारिश! दानियाल फिक्रमंद हुआ। गाड़ी को क्या हो गया है? परेशान होते हुए फखर ने अपने आप से सवाल किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अंबर रूहान सी हुई। पापा, वो देखें एक घर। दानियाल ने उंगली के इशारे से बाप को मतवज्जा किया। हम इस घर में नहीं जाएंगे, अंबर ने फैसला किया। इसी इसना में एक शेर भागता हुआ इनकी कार के पास से गुजरा। शायद बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। शेर देखकर गाड़ी में बैठे तीनों अफराद को मौत सर पे मंडलाती दिखाई दी। प्लीज फखर, मेरी बात मान लें, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिसेज फखर रो देने को थी। अंबर, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या करूं? फखर साहब बेबस थे। पापा, इस घर में कोई रहता है, वो देखें खिड़की से कोई हमें देख रहा है। दानियाल की बात सुनते ही अंबर में एक नई जान आ गई और दानियाल की उंगली की सिमत देखने लगी। तीनों ने इस घर में जाने का फैसला कर लिया और वो तीनों गाड़ी से बाहर निकल गए। फखर, ये सामान नहीं नहीं, यहीं रहने दो, फिर ले जाएंगे। फखर दानियाल की उंगली पकड़े चलने लगा। अंबर के दरवाजा बंद करने और हैंड बैग उठाने तक दोनों काफी दूर चले गए थे। अंबर नीचे कदम रखती है तो इसे पांव के नीचे नरम व मुलायम चीज महसूस होती है, तो खौफ के मारे इसके मुंह से बेजरर चीख निकल जाती है। जब इसे अपने पांव के नीचे एक बहुत ही लंबा सांप नजर आता है,
فخر سانپ۔ امبر کے لیے الفاظ نکالنا مشکل ہو رہے تھے۔ کھڑکی میں موجود لڑکی ہنستے ہوئے کہتی ہے، اب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ دانیال کے گھنٹی بجانے پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دروازے پہ نمودار ہوتی ہے، جسے دیکھ کر تینوں حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنی پیاری اور حسین لڑکی، وہ بھی تنے تنہا سانپوں، شیروں اور خونخوار درندوں والے جنگل میں۔ یہ تو سچ میں کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ دانیال دل ہی دل میں خوف زدہ ہوا۔ آئیے اندر۔ وہ لڑکی بغیر کوئی سوال جواب کیے دروازہ کھولتی ہے اور اندر آنے کی دعوت دیتی ہے، جو کہ ان تینوں کو کافی مشکوک لگتا ہے، مگر کیا کرتے، اس وقت اس کٹیا کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تینوں افراد اندر سے سہمے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشبو دل و دماغ کو مدہوش کیے دے رہی تھی۔ گھر نہایت خوبصورت اور عجیب سی طرز کا بنا ہوا تھا۔ تینوں حیرانی سے ادھر ادھر گھوم کے سارے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ آپ تشریف فرمائیں، میں پانی لاتی ہوں۔ حق کے میزبانی نبھانے نامعلوم حسین دوشیزہ کچن میں چلی گئی۔ یا اللہ خیر، وقفے وقفے سے امبر کے منہ سے نکل رہا تھا۔ امبر، حوصلہ یار، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو تو کس قدر خوبصورت گھر ہے، اس میں حسین لڑکی بھی۔ فخر نے امبر کا خوف دور کرنے کے لیے کہا۔ لڑکی سرخ رنگ کا خون جیسا گاڑھا شربت پیش کرتی ہے۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی امبر کا دل متلانے لگا اور وہ گلاس سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیتی۔ یہی حال فخر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ دانیال ایک گلاس کے بعد دوسرے گلاس کا مطالبہ کرنے لگا۔ ماں باپ حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ بہت مزے کا شربت ہے ماما، آپ ہر وقت دودھ پلاتی رہتی ہیں کہ جلدی بڑا ہو جاؤ، یہ شربت مزے کا ہے۔ دانیال کے الفاظ ماں باپ کی سماعتوں پہ بم کی طرح گرے۔ کاش بارش رک جائے تو ہم واپسی کا رخ کریں، امبر نے کہا۔ اب آپ لوگ آرام کر لیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ لڑکی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ نہیں، ہم سب ایک ہی کمرے میں سوئیں گے، ایک رات کی تو بات ہے۔ امبر مزید رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ فخر تو تھکا ہوا تھا، بستر پہ برجمان ہوتے ہی نیند کی وادی میں چلا گیا، لیکن امبر کو سکون نہیں ملا اور کمرے میں اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہونے لگی، تو وہ لاؤنج میں آ گئی۔ امبر کو اکیلا بیٹھے دیکھ کر لڑکی امبر کے پاس آ بیٹھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امبر نے پوچھا۔ پلویشا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اکیلی رہتی ہو؟ امبر نے سوال اٹھایا۔ پہلے رہتی تھی، مگر اب نہیں، پلویشا مسکرائی۔ کب سے رہ رہی ہو؟ کیوں رہ رہی ہو؟ ماں باپ بہن بھائی سب کہاں ہیں؟ امبر کے حواس پہ مدہوشی چھانے لگی۔ سب سوالات کے جواب دوں گی۔ پلوشا دوپٹہ کا پلو لہرائی اور لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ یا اللہ خیر، نیم مدہوشی میں امبر کے ہونٹ ورد کر رہے تھے۔ آنٹی، کیا میں بھی اس جھولے کے مزے لے سکتا ہوں؟ پیپل کے بڑے سے درخت کے نیچے پریوں کی طرح جھولا جھولتی پلوشا کو دیکھ کر دانیال کا دل مچلا۔ کیوں نہیں پیارے، ضرور، مگر ایک شرط ہے۔ یہ جو انگوٹھی پہنی ہے اسے اتار کے کہیں دور پھینک دو، اور اپنی مما پاپا کو مت بتانا کہ آنٹی نے ایسا کہا ہے کہ انگوٹھی اتار دو، پھر دیکھنا میں تمہیں اپنی گود میں بٹھا کر جھولے دوں گی۔ پلوشا دانیال کی انگوٹھی کے آگے بے بس تھی۔ یہ اتنی طاقتور تھی، اگر اس کا ذرا سا لمس پلوشا کو لگ جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ انگوٹھی آنٹی نہیں، آنٹی سوری، یہ مقدس انگوٹھی ہے، یہ مجھے ہر مشکل سے باخبر کرتی ہے، میری مددگار مقدس انگوٹھی ہے، میں یہ نہیں اتار سکتا۔ یہ میرے دادا نے خاص طور پہ مجھے میرے ماں باپ کی حفاظت کے لیے سونپی ہے۔ اس انگوٹھی کی برکت سے ہم جن چلیڑ پری جادو کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں، انشاءاللہ۔ دانیال نے فرحت و محبت سے چور ہو کر انگوٹھی چوم لی، جبکہ پلوشا تل ملا کے رہ گئی۔
اسے اپنے خواب کی تعبیر ملنی مشکل نظر آنے لگی۔ فخر تم مشکل میں ہو، یہاں سے نکلو۔ فخر کے بابا مجسم فرشتہ بنے خواب میں جھلملائے۔ امبر کانٹوں کی سیج پہ کیسے سو گئی میری بچی؟ اٹھو، یہ وقت آرام کرنے کا نہیں ہے، جلدی کرو نہیں تو وہ پلوشہ چڑیل تم سب کا خون پینے کو بے قرار ہے۔ دانیال کی انگوٹھی اتروانے کے پے در پے ہے، یاد رکھو اگر وہ انگوٹھی اتر گئی تو تم سب مارے جاؤ گے۔ امبر کے خواب میں اس کی والدہ محترمہ اسے نیند سے جگانے کی کوشش میں تھی۔ بیٹا، یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے، ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دے گی، کبھی کوئی جن، روح یا آتما تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، جو تمہارے پاس آئے گی تمہیں ہاتھ لگائے گی جل جائے گی۔ پیر کرامت علی صاحب کے الفاظ دانیال کے کانوں میں گونجے۔ میں کیا کروں؟ فخر صاحب گہری نیند سے اٹھے سوچ رہے تھے۔ امی میرے خواب میں آئی تھی۔ امبر کے الفاظ فخر کے کانوں کی زینت بنے۔ بہت بڑا خطرہ ہے یہاں، جان کا خطرہ، پروش شاہ چڑیل یا آتما ہے۔ فخر نے امبر کو دیکھا۔ امبر نے بات سمجھ کے ہاں میں گردن ہلائی۔ کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ دانی کہاں ہے؟ فخر نے دانی کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ وہ پلوا شاہ سے کہانی سن رہا تھا۔ میں یونیورسٹی جاتی تھی، بہت خوش و خرم زندگی گزارتی تھی، ماں باپ سب ہی بہت پیار کرتے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی، سب اچھا تھا، مگر پھر وہ آ گیا۔ پلوش شاہ کے غصے سے نتنے پھولے۔ کون آ گیا پلوش شاہ؟ امبر پلوش شاہ کی کہانی سننے اس کے قریب آ بیٹھی۔ وہ اس کا نام عظیم تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی نعیم، ہاں نعیم نام تھا اس کا۔ پلوش شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ دونوں بھائی یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے، مگر نعیم نے میری طرف محبت کا جال پھینکا اور میں اس میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر تھام لیا، جیسے اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ یہی جنگل تھا، بہانے سے لے کر آیا تھا۔ میں محبت کی اندھی آنکھوں پہ پٹی باندھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ کانوں کی لوئیں سرخ انگارہ ہوئی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی نا سمجھ ہوتی ہیں نا، پیار کے دو بول کی بھوکی، اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ امبر کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے واضح تھی کہ اچانک سے بلی کی آمد سب کی متوجہ کا مرکز بنی۔ اس خبیث نے اپنے بھائیوں اور دوستوں سے مل کے مجھے تار تار کیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ مگر ایک دن میں نے وسکی کی بوتلیں ان پر چھڑک کر ان کو آگ لگا دی۔ آؤ دکھاتی ہوں میں، وہ یہی ہیں، اکیلی تو نہیں رہتی میں۔ پلوشا نہ جانے کس کیفیت میں تھی جو اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ اس نے بند دروازہ کھولا جہاں ایک لڑکی کے ساتھ 7-8 لڑکوں کے پنجر پڑے تھے۔ تعفن زدہ کمرہ۔ امبر، فخر اور دانی فوراً باہر نکل آئے۔ سب لوگ کہانی سننے میں مگن تھے کہ اچانک سے امبر کو کمرے میں کھینچا۔ فخر، دانی، بند کمرے سے امبر کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ بہت بھوک لگی تھی، کسی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی امبر کی چیخیں آنا ختم ہو گئیں۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ فخر اور دانیال دروازہ توڑنے کی کوشش میں تھے کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا اور دانیال کے اوپر امبر کا بے جان وجود آ گرا، جبکہ اس بار فخر پلوشا کی قید میں تھے اور پھر سے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دانی، بھاگ جاؤ بیٹا، فخر کی آواز سنائی دی۔ بھاگ جاؤ دانی، ماں کی لاش نے فریاد کی۔ میری ماں، بابا۔ دانیال روحانسا ہوا۔ دانیال، دانی، انگوٹھی سے آواز آئی، اس گھر کو جلا دینا وگرنہ تمہارے ماں بابا بھی بھوت پریت کا روپ دھار لیں گے۔ آگ کیسے لگائیں؟ دانیال نے ماں کے ساکت وجود کو
ایک طرف رکھا اور انگوٹھی سے پوچھا، گاڑی سے پیٹرول نکال کر چھڑکو، اپنی انگوٹھی پلوشا کے وجود پر پھینک دینا، جل کے خاکستر ہو جائے گی، بس دھیان رکھنا نشانہ نہ چوکے، یہ سمجھ لو یہ پہلا اور آخری موقع ملے گا، تمہاری انگوٹھی کے ہوتے وہ تمہیں اپنے قبضے میں تو کیا چھو بھی نہیں سکتی، تم چاہو تو جان بچا کے یہاں سے نکل سکتے ہو۔ انگوٹھی سے نکلنے والی مقدس روشنی اور آوازیں مسلسل اسے آگاہ کر رہی تھیں، پلوشا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ دانیال روحانسا ہوا، میرے لاڈ اٹھانے والے ماں باپ چلتے ہوئے اس دنیا فانی سے، کتنی اذیت دی تم نے انہیں، پلوشا چڑیل میرے بابا کو چھوڑ دو۔ بند دروازہ بجاتے دانیال سٹ پٹایا، امبر کے بعد فخر کا ڈھانچہ دانیال کی طرف اچھالا گیا، پلوشا بکھرے بال، ہونٹوں سے بہتے خون اور لمبے لمبے ناخنوں اور ہاتھوں کو لیے دانیال کی طرف بڑھی۔ ایک اور کہانی سنو گے بچے، اپنے ماں باپ کی کہانی، پلوشا خوفناک ہنستی ہنستی دانیال سے کہنے لگی، جس کی آنکھیں لہو رنگ اور سینہ خم سے چھلنی تھا، پلوشا جو تمہارے ساتھ عظیم نے کیا بالکل ٹھیک کیا، تم اسی لائق تھی کہ تمہیں نوچ نوچ کے کھایا جاتا۔ دانیال غصے سے چلایا، جبکہ اس کے الفاظ پلوشا کو آگ لگا گئے۔ اگر میں عظیم کی جگہ ہوتا تو تمہیں کتوں کے آگے بھی ڈالتا اور کتوں سے نوچواتا۔ باپ کے بے جان وجود کو دانیال نے ماں کے قریب رکھا، تو بھی مرے گا بے غیرت۔ پلوشا اپنے اصلی چڑیل کے روپ میں آ چکی تھی، لمبا تڑنگا وجود، کالے کالے بال، ایک ہاتھ میں خون کا پیالہ پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں خنجر پکڑے ہوئے چلائی، تو بھی مرے گا۔ مرے ہوئے کو تم کیا مارو گی؟ جس نے اپنے ماں باپ کے لاشیں اٹھائے ہیں اسے تم زندہ کہتی ہو؟ دانیال نے چالاکی سے اپنی طلسماتی مقدس انگوٹھی اتار کر اللہ کا نام لیا اور پلوشا کی طرف اچھال دی۔ مقدس انگوٹھی پلوشا کے سینے پہ لگی اور اس کا لمبا تڑنگا وجود آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوا، حتیٰ کہ گھٹتے گھٹتے ایک چوہیا کی مانند ہو گیا۔ پھر اچانک سے اس وجود نے ایک لڑکی کا روپ دھار لیا، آہو ماتم، چیخو پکار بلند ہوئی، نہیں عظیم نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، عظیم مت کرو ایسا۔ پلوشا کی دل دہلانے والی چیخیں دانیال کے دل کی راحت بن گئی تھی، وہ اس کے وجود کو اپنی آنکھوں سے جلتا دیکھ رہا تھا، ماں بابا کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دانیال، افسوس کہ تمہاری یہ انگوٹھی تمہارے ماں باپ کی حفاظت نہ کر سکی۔ دانیال روتا ہوا واپس آیا اور گاڑی سے پیٹرول کی بوتل نکال لایا، شاید میرے بدلہ لینے سے میرے ماں باپ کی روح کو سکون مل جائے، مگر کسی دوسرے کی دنیا تو نہیں اجڑنے دے سکتا نا، مجھے مشکل فیصلہ کرنا ہوگا، اس گھر کو آگ لگانی ہوگی۔ گھر پہ پیٹرول چھڑک کر ماچس لگا دیا اور اپنے ماں باپ کی روح کے سکون کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اللہ میرے بابا، آنسوؤں کا گولا دانیال کے گلے میں اٹک گیا۔ میری ماما، دانیال نم ناک آنکھوں سے گھر جلتا دیکھ رہا تھا۔ سب چھن گیا، میں لٹ گیا، جنگل کی سیر مہنگی پڑی، میں برباد ہو گیا۔ بوجھل قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب بڑھا، سوری ماما، سوری بابا، کاش میں آپ کی حفاظت کر سکتا، سوری بابا۔ گاڑی کے قریب آ کر دور سے ایک الوداعی نظر جلتے گھر کی جانب ڈالی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ خراب گاڑی ایک دم سے فراٹے بھرتے جنگل سے باہر نکل پڑی۔ میری ماما، میرے بابا، افسردہ دل، مایوس حالت، اپنی فرمائش پہ پشیمان گھر کی دہلیز پہ آ گرا۔
کاش میں جنگل دیکھنے کی خواہش نہ کرتا، کاش میں وہاں کبھی نہ جاتا۔ مالی بابا کے سینے سے لگا زاروں قطار رونے لگا۔ سچ ہی کہتے ہیں بچے، کبھی کبھی ایڈونچر بہت بڑے نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ اس سفر نے دانیال سے ماں باپ کی چھاؤں چھینی اور طلسماتی انگوٹھی بھی، مگر اسے خوشی تھی، اس نے بہت سے گھرانوں کو پلوشا نامی چڑیل کا نوالا بننے سے بچا لیا۔ مالی بابا کی گود میں سر رکھے جب دانیال کی آنکھ لگی تو اس نے دیکھا فخر، امبر، دادی، دادا، نانی اور نانا سب اسے سرا رہے تھے اور اسے ننا جاں باز کہہ کے پکار رہے تھے۔ تو گویا اس سفر نے دانیال کو نئی پہچان دی، ننا جاں باز۔ شکریہ امی جان، شکریہ ابا جان۔ صبح آنکھ کھلی تو دانیال نے ماں باپ کے لیے فاتحہ خوانی کی تیاری شروع کی، کیونکہ اب اس ننے جاں باز کو بڑے بڑے مشکل کام خود ہی کرنے تھے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔